तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम होसिया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे के अंबिया अस्कर की कुतब में से पहली किताब है। हम चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं, सो अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम होसिया की किताब के चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप बाब के बुनियादी मौजू पर बात करें। नाजरीन को ये बताना बहुत ही अच्छी बात है कि ये किताब 2 हिस्सों में तकसीम की गई। पहला हिस्सा ज़ाती हिस्सा है और दूसरा हिस्सा नबूवती हिस्सा, और हम ज़ाती हिस्से को मुकम्मल कर चुके हैं, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा बाब। और हमने जाना कि ये अबवाब बहुत तारीख हैं, लेकिन इनका इख्तिताम एक दमकते खुशगवार मंजर से होता है, यानी कि सब चीज़ों की बहाली के वक्त से। और चौथे बाब से 14वें बाब तक हम एक नबूवती हिस्से को देखते हैं, और हम जानते हैं इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अबवाब 4, 5 और 6, और 7 जो इसराइल की बदकारी की बात करते हैं, और फिर 8 से 10 अबवाब में खुदावंद की इसराइल पर अदालत के मुतल्लिक बात की गई है, और फिर 11 ta 14वें बाब में वो आखिरी दिनों में सब चीज़ों की बहाली की बात करता है। सो हम दूसरे हिस्से से शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत चौथे बाब से है, जो बदकारी के हवाले से है। ये इसराइल की बदकारी है या इसराइल के सबूत की तस्दीक है? ठीक है, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। 1 ta 10 आयात। ए बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदा का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवा हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे और ना कोई उसे इल्ज़ाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिंद है जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी माँ को तबाह करूंगा। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जूं जूं वो फरावान हुए, मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, पस मैं उनकी हशमत को रसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजारन करते हैं और उनकी बदकारी के आरजूमंद हैं। पस जैसा लोगों का हाल वैसा काहिनों का हाल होगा। मैं उनकी रविश की सज़ा, उनके अमाल का बदला उनको दूंगा। मजीद आगे लिखा है, चूंकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं, इसलिए वो खाएंगे पर आसूदा ना होंगे। भाई यूसुफ, इस बाब में पहली आयत की शुरुआत अदालत से होती है। कमराए अदालत में मैं जानना चाहता हूँ कि मुद्दई कौन है, मुकदमा क्या है, मुकदमे में मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात क्या हैं। खुदावंद अपने लोगों की अदालत करने वाला है, और जिन इल्ज़ामात के हवाले से आपने पढ़ा वो यूं शुरू होते हैं, क्योंकि ये मुल्क रास्ती शफकत और खुदा शनासी से खाली है, किसी से वफादारी नहीं है, एक दूसरे के लिए रवादारी नहीं है, खुदा की मार्फत उसका इरफान नहीं है, मतलब ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, सिर्फ खराबी ही खराबी है। सो आपस में वफादारी या अपनी रूही से वफादारी नहीं है, ना तो एक दूसरे के साथ भलाई है और ना ही खुदा की मार्फत है। अफसोसनाक है जब वो दूसरी आयत में कहता है कि बदजुबानी, अहद शिकनी, खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। इसलिए मुल्क मातम करता है और खुदावंद बादशाहों को मुकर्रर करता है, ताकि मुल्क में इंसाफ की बुनियाद डालें। सही। और उन्हें अहम काम करने की जरूरत है। अगर हम सलातीन का 12वां बाब पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि कातिल बादशाह हैं और बादशाह तख्त पर बैठने के लिए कराल करते। और ये बाब हमारे लिए काबिले गौर है, जिसमें हम ये देखते और ये सीखते हैं कि खुदावंद उस वक्त किस तौर पर कौम की हालत के सबब से दुखी था। और दूसरे सलातीन की मेरा मतलब है कि वो दूसरी सलातीन उसके 12वें बाब में कहता है, और शाह यहूदा
अज़राया के 38वें साल यरूबाम के बेटे ज़िक्रिया ने इसराइल पर सामरिया में 6 महीने बादशाही की, और फिर यबीस के बेटे सलूम ने उसके खिलाफ साजिश की और लोगों के सामने उसे मारा और कत्ल किया और उसकी जगह बादशाह हो गया। और ये पहली मर्तबा है कि यबीस के बेटे सलूम ने सल्तनत की, जैसा कि हमने देखा। और 14वीं आयत में लिखा है, और जादी का बेटा मनाहम तरसा से चला और सामरिया में आया, और यबीस के बेटे सलूम को सामरिया में मारा और कत्ल किया और उसकी जगह बादशाह हो गया। ये 17 और 23 आयत में दोहराया गया, मतलब वो साजिश करता, कत्ल करता और उसकी जगह बादशाह होता है। ये क्या है? खून पर क्या ये खून खुदा के बहाते लोग हैं? हैं? अहद, शिकनी, खून रेजी और चोरी के सिवा और कुछ ना होता, और बादशाह वही है जो सब करा रहा है। खुदावन, ये कैसी हालत है इस कौम की। लेकिन मोहतात रहें, अगर खुदा से आपका ताल्लुक बिगड़ जाए तो यकीनन इंसान भी बिगड़ जाएगा। तख्लीक की शुरुआत में पैदाइश 3 में इंसान ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, और पैदाइश 4 में काइन ने अपने भाई हाबिल को मारा। ठीक है, इन आयात में से 10 में से कम 2 अहकाम को तोड़ा क्या? कत्ल और हरामकारी, तू खून ना करना, तू जना ना करना। खुदा के कवानीन को तोड़ना हमेशा ऐसा करने वालों के लिए नुकसान का सबब बनता है। जमानों से ऐसा बिल्कुल ही है। सही। भाई यूसुफ, हमें खुदा के अहकाम को तोड़ने का नतीजा बताइए, या अमूमन बाइबल के अहकाम को बोना और काटना। आयत नंबर 3, इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत तवाना हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। और जब आप 10 आफात के मुतल्लिक खरूज की किताब में पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि समंदर की मछलियां मर जाती हैं, और ये सब फिरौन की वजह से मरी। मतलब कि उसकी शरारत के सबब से जमीन अपना हासिल ना देगी। और ज़बूर 107 इस पर बात करता है। वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सेराई शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। सो कभी कभार इंसान ज़मीन और उसके मौसम पर लानत करता है। इंसान खौफनाक शरारत करता है, इंसान खौफनाक शरारत करता है। और खुदा इंसानों को समझ अता करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो लौट आएं। सही। मैं अभी आपके सामने 4 और 5वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस न करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिंद है जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी माँ को तबाह करूंगा। भाई यूसुफ, हम चाहते हैं कि आप इन आयात के मुतालिक हमें बताएं। जी, कोई एक दूसरे से बहस ना करे, ये मौजू है, और कोई उसे इल्जाम ना दे, यानी कि कोई भी एक दूसरे की अदालत ना करे और उस पर इल्जाम ना लगाए। नहीं, मैं उस मंजर को तसव्वुर में लाता हूं जब वो औरत जनाकारी के फेल में पकड़ी गई। वो उसे मसीह के पास लाए और उसे बीच में खड़ा किया, और मैं कहूंगा कि वो सब जो वहां पर आते थे वो मौके की तलाश में हैं। उनके हाथ में पत्थर हैं, वो संसार करना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने एक शर्त रख दी। जी हाँ, उसे संसार किया जाता था और मूसा की शरीयत ये करने का हुक्म देती थी, ये करने का हुक्म देती है। लेकिन एक शर्त है कि अगर कोई तुम में बेगुनाह हो तो सबसे पहला पत्थर वही मारे। सोचिए, उनके हाथों से पत्थर छूट गए या फिर उन्होंने खुद ही फेंक दिए, क्योंकि सब ने गुनाह कर रखा था। उन्हें अपने गुनाहों की पहचान हुई। मतलब यह है कि अदालत कौन करेगा, इल्जाम कौन लगाएगा। लेकिन ना सिर्फ ये कि तेरे लोग उनकी मानिंद हैं जो काहिन से बहस करते हैं, लेकिन ना सिर्फ ये, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिंद हैं जो काहिन से बहस करते हैं, या फिर तेरे लोगों की मानिंद जो शरीयत के मंबा से मुकाबला करते हैं। और इस्तिस्ना की किताब के 17वें बाब को पढ़ें तो उसकी 8वीं आयत से लिखा है कि अगर किसी का कोई आपसी मसला हो तो वो खुदाम की अदालत के बारे में मालूम करे। ये लोग काहिन से बहस करते और काहिन की अदालत करते थे। आज की जुबान में मैं कहूँगा कि इंसान खुदा की हिकमत को पसंद नहीं करता और वो अदालत करता है। इंसान खुदा के आइन को पसंद नहीं करता और उनको समझता नहीं। बदी बढ़ गई है, और यकीनन हम भी उसी दौर में जी रहे हैं जिसमें होसिया जी रहा था, जो बदी से भरपूर दौर था। सही। 6ठी आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द कर दिया ताकि तू मेरे हजूर काहिन न हो। ये अल्फाज इसराइल के 10 कबीलों के लिए हैं। बहरहाल हैकल पहले ही जनूबी सल्तनत में थी, तो इस आयत का क्या मतलब है? ठीक है, कहानत यहूदा की जनूबी सल्तनत में थी, सो इसका क्या मतलब है? ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। उस वक्त खुदावन ने उन 10 कबीलों को रद्द ना किया था। वो साबिर था और उसने उन्हें एक और मौका दिया, इसीलिए तब तक भी वो उन्हें अपने लोग कहता रहा। इसीलिए 3 मरतबा हम इस आयत में पढ़ते हैं मेरे लोग।
پہلی مرتبہ اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوں گے، 8ویں آیت میں وہ میرے لوگوں کے گناہوں پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بدکاری کے آرزو مند ہیں، اور ایک بار پھر 12ویں آیت میں میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلوں سے سوال کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگ تھے، لیکن افسوس کہ وہ مکمل طور پر بھٹک گئے تھے اور اس سے بہت دور ہو گئے۔ ہم ایلیا کی باتوں سے یہی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند اب تک ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور ایلیا جیسے نبی ان کے پاس بھیجتا ہے۔ 10 قبیلوں کی سلطنت میں عظیم نبی آئے، وہ غدار تھی اور خدا سے دور ہونے والی تھی، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ ہمارے خداوند نے اپنے لوگوں کو اس لمحے تک رد نہ کیا، بلکہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوں گے۔ اور پلیز ان پر ترس مت کھائیں کہ ہائے ہمارے لوگ جانتے نہ تھے، بیچارے نہیں، چونکہ وہ کہتا ہے کیونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، مجھے علم نہیں دیا گیا اور مجھے علم پسند نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اور ایسا بھی نہ تھا کہ یہ لوگ جانتے نہ تھے، بلکہ وہ لوگ جاننا نہ چاہتے تھے چونکہ تو نے میری معرفت کو رد کیا۔ اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو۔ لفظ کاہن کا مطلب ہے خاص قربت پانا، خدا کی قربت، کہانت کے نزدیک کہانت نزدیک جانا ہے۔ سو میں تجھے اپنے نزدیک نہ آنے دوں گا، میں تجھ سے ناراض ہوں اور میں تجھے اپنے آگے سے دفع کروں گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ 7ویں آیت ہے، جوں جوں وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بدکاری کے آرزومند ہیں، پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بھائی ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، ہم بطور مصری یہ جانتے ہیں کہ السعید کے خطے میں جو مصر کے جنوب میں ہے، جب گھرانہ مردوں سے بھرا ہو تو اسے مضبوط گھرانہ مانا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ جس قدر وہ فراوان ہوئے انہوں نے میرے خلاف گناہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں ان کی حشمت کو رسوائی میں بدل دوں گا۔ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں، اور لفظ گناہ کا مطلب یہاں پر گناہ کی قربانی ہے۔ سو آئیے اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ کاہن کے پاس اپنی قربانی کو لے کر آتا ہے، اور کاہن اس قربانی کو کھاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ کاہنوں نے گناہ کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ اس کی قربانی کو کھائیں، کیونکہ گناہ کرنے پر لوگ بھیڑوں کو لاتے تھے اور کاہن ان بھیڑوں کو کھاتے تھے۔ گناہ کرتے رہو تاکہ میرے لیے بھیڑیں آتی رہیں۔ افسوس کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسیحت میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ حقیقی مسیحت نہیں ہے۔ یقیناً کچھ ایسے کام ہیں جن کا مسیحت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ دوسرے پطرس میں کہتا ہے کہ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالی گئیں، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔ تم ہلاک ہو پر میرا تو فائدہ ہو۔ اہم بات میرا فائدہ ہے، اور یہودیت میں ایسا ہو رہا تھا، اور آج نامی مسیحت میں بھی ایسا ہو رہا ہے جو مسیح سے بہت دور ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا، چنانچہ ان کو خدا کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں 12ویں اور 13ویں آیت کے متعلق بتائیں جو کہ خاصی خطرناک ہیں۔ میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا کاٹ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور ٹیلوں پر اور نلوت و چنار و بتم کے نیچے بخور چلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے، پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ یعنی زناکاری، ناپاکی اور بدکاری ان لوگوں میں ہے جو خدا کے لوگ ہیں۔ آپ اس میں کیا دیکھیں دیکھتے بھائی، ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ 6 آیت میں کہتا ہے کیونکہ تو نے معرفت کو رد کیا۔ وہ خدا کو جاننا ہی نہیں چاہتے، وہ خدا کی معرفت کو ہی نہیں چاہتے، ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہ نہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بت پرستی میں پڑ جائیں گے، بت پرستی کی بھیانک شکل میں، اور وہ کاٹ کے پتلوں سے سوال کریں گے۔ جی آج بھی یسایا کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ وہ درخت کے پاس گیا، اسے کاٹا اور اس کے ایک حصے کو ٹکے کباب بنانے کے لیے استعمال کیا، کھایا، گرم ہوا اور محظوظ ہوا، اور دوسرے حصے سے اپنے لیے خدا بنایا۔ لیکن افسوس کہ وہ صرف اس کا نہیں ہے کہ وہ لاپرواہ ہو کر بیکار کے کاموں میں پڑے، بلکہ ان میں ناپاکی بھی آ گئی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کو بت پرستی سے محبت ہے،
کیونکہ یہ بے منطق عبادت ہے جو کاٹ کے پتلوں کی ہے، اور بت پرستی یہ نہیں بتاتی کہ فلاں بات گناہ ہے اور خدا کو پسند نہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہر مذہب یا نظریہ یا پھر عبادت جو یہ نہیں بتاتا کہ خدا پاک ہے بلکہ گناہ کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کا خیر مقدم ہوگا، کیونکہ خدا نے میرے دل کو توبہ کی طرف مائل نہیں کیا کہ میں دل سے اس کے کام کو قبول کروں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں 14ویں آیت کے متعلق بتائیے۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں، پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ بھائی یوسف، ان آیات کا مطلب ہمیں بتائیے۔ اگر آپ مکمل آیت کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مردوں کی بات سے ہٹ کر عورتوں کی بات کرتا جی۔ ہے۔ سو جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد بھی تو یہی کرتے ہیں، جی۔ تو میں سزا کسے دوں؟ اگر عورتیں بدکاری کرتی ہیں اور مرد بدکاری کسبیوں کرتی کے ہیں۔ پاس جاتے ہیں تو میں ان کو سزا نہیں دوں گا۔ یعنی ان کے معاملے میں کچھ امید باقی نہیں رہی۔ مثال کے طور پر جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور معائنے کے بعد ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اسے کینسر ہے جو اس کے پورے بدن میں پھیل جان چکا لیوا ہے، تب وہ اس کے گھرانے سے کہتا ہے کہ اسے گھر لے جائیں، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے اسے بہت سے کاموں سے روکنا پڑے گا۔ بالکل یہ لوگ اس درجے پر جا پہنچے تھے کہ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتی ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں، اور اسی لیے نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ عدم معرفت ہلاک کرتی ہے، پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے، اور دونوں صورتوں میں لوگوں کا انجام بڑا مشکل ہوگا۔ مزید لکھا ہے، اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہ گار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ، اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچھیا کی مانند سرکشی کی ہے، اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا۔ افرایم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسرائیل اور یہودا کے متعلق جانیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ یہودا اور اسرائیل کے درمیان کیا تعلق تھا؟ بھائی 15ویں آیت سے میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ہلاکت کے دنوں میں منفی گواہیوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ایلیا نے کہا کہ بس خداوند کی عبادت کرنے والے بچیں گے اور کوئی نہیں، اور خداوند نے اس سے کہا نہیں، میں نے 7000 کا ایک قبیلہ بچا رکھا ہے جو میری عبادت کرے گا۔ جب لوگ بدی کرنے سے باز آتے ہیں تو یہ روحانی تباہی کے دور میں خدا کی گواہی ہے۔ خدا کی گواہی ہے۔ ایسا مکاشفہ 3 میں ہوا، انہوں نے میرے نام کا انکار کیا۔ ایسا نہیں کہ تم نے لوگوں کے بیچ میرے نام کا اعلان کیا، بلکہ میں خوش ہوں کہ تم نے میرے نام کا انکار کیا۔ اور ہم یہاں بھی یہی دیکھتے ہیں۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے اور یہ سچ ہے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہ گار ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے قبول ہوگا کہ یہودا مجرم نہ ٹھہرے، اور میں کہوں گا کہ یہ ہلاکت کے وقت میں مقبول گواہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 15ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہ گار ہو، تم جلجال میں نہ آؤ اور بیتون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ۔ خداوند نے انہیں یہ کام کرنے سے منع کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلجال پر بات کریں کہ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیتون پر نہ جاؤ۔ کیوں؟ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بیت اوون کا ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ لفظ اون کا مطلب ہے بطالت، اور بیتیل بیت اون بن گیا کیونکہ انہوں نے بیتیل میں سونے کے بچڑے کو رکھا، اور شمالی سلطنت میں اس کی عبادت کی، اسی لیے اسے بیتیل کہا گیا، لیکن اسے بیت اون کہا گیا، یعنی بطالت بیکار چیز کا گھر ہے۔ جلجال اور بیتیل وہ جگہیں ہیں جو اس قوم کی تاریخ میں یادگار مقامات ہیں، لیکن گویا خدا کہتا ہے کہ ان مقامات پر مت آؤ، اور اسی لیے مجھے آموس کا 4 باب یاد آتا ہے۔ آموس 4 باب کی 4 آیت، بیتیل میں آؤ، گناہ کرو۔ یقیناً یہ تنزیہ گفتگو ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، مطلب کہ وہ بیتیل میں جاتے اور پھر وہاں گناہ کرتے، اور آج تک لوگ یہاں وہاں آگے پیچھے جاتے ہیں، میرا مطلب پاک مقامات تاکہ برکت پائیں، لیکن وہ اپنے گناہ ہی میں رہتے ہیں، اور ہمارا خدا کہتا ہے مت جاؤ اگر تم گناہ ہی کرنے جا رہے ہو۔ اور آموس 5 میں بھی آپ کو یہی بات ملتی ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیتیل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی خاص مقام پر جائیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے طالب ہوں۔ اگر تم میرے طالب ہو
اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو خدا کہتا ہے کہ یہ یقیناً تمہارے لیے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ تم دنیا کے کسی دور دراز کے مقام پر جاؤ۔ بھائی 16ویں آیت ہے، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچھیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ ہم اس کے متعلق جاننا چاہیں گے کہ اسرائیل نے کب یہ سرکشی کی اور کیوں یہ مثال دی گئی۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا، اور اب کس وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ پھر خداوند ان کو برے کی مانند چرائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو۔ کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچھیا کی مانند سرکشی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوا؟ جس دن سے انہوں نے خداوند کو جانا، اور موسیٰ نے کہا جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو، جس روز سے میں نے تمہیں جانا تم اسی روز سے خداوند سے باغی ہو۔ خداوند کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں آگے لے کر جاؤں نبیوں کے وسیلے سے، لیکن تو ایک سرکش بچھیا کی مانند ہے اور حرکت کرنے سے انکاری ہے۔ اور پھر اسی لیے خداوند ان سے یہ کہتا ہے کہ میری آواز کو ترک کرنے کے نتیجے میں اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا، اور اس کشادہ جگہ میں کانٹوں والا تار یا کوئی حفاظت نہیں، تاکہ تو کسی بھیڑیے کی خوراک نہ بن جائے، کوئی ریچھ یا پھاڑنے والا تجھے پھاڑ کھائے۔ اور یقیناً اس کے کچھ ہی دیر بعد میں کہوں گا کہ ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 17ویں آیت ہے، افرایم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو، وہ میں خاری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں، ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ نہ ہوں۔ آپ ان 3 آخری آیات کی وضاحت فرما دیجئے۔ افرائیم سے مراد شمالی سلطنت ہے، اور لفظ افرائیم کا ذکر ہوسیہ کی کتاب میں 36 مرتبہ ہوا ہے، اور ایک افسوسناک بات 17ویں آیت میں لکھی ہے کہ افرائیم بتوں سے مل گیا، مطلب کہ افرائیم کا بتوں کے ساتھ تعلق موقوف نہیں ہوا، یہاں تک کہ خدا نے کہا کہ افرائیم کو چھوڑ دو، اس کے معاملے میں کچھ امید نہیں۔ جب ہم 5ویں باب کی 6 آیت پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خداوند اس سے دور ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند دیکھتا ہے کہ اس قبیلے سے اور سلطنت سے کچھ امید نہ رہی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب ہم 14ویں باب پر پہنچتے ہیں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ افرائیم بتوں سے مل گیا، اختتام خالی ہے، جس کے متعلق ہم 14ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے وہ میں خوری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب وہ ناچ رنگ کی فحاش محفلوں سے فارغ ہوں گے تو لکھا ہے کہ تب وہ بدکاری شروع کریں گے، مطلب کہ وہ میں نوشی کے بعد ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ افسوس، مطلب کہ وہ ہمارے خداوند کو نہیں جانتے اور ان کا ہمارے خداوند سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں، سلطنت کے بڑے رہنما رسوائی دوست ہیں، مطلب کہ ایک رہنما لوگوں کی نظر میں ایک باعزت شخص ہو سکتا ہے، لیکن خدا اس کے دل کو جانتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ رسوائی، ڈھونگ، خرابی اور نقصان کو جانتا ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، اور تمام سلطنتیں ہوا سے بکھر جائیں گی، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے، وہ قربانیاں جو وہ بتوں کے لیے گزرانتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس دور میں قدیم لوگوں کے حال کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کریں جو کلیسیا کا دور ہے۔ ہمیں خدا سے ڈرنا اور اس کی پاکیزگی کا روب ماننا چاہیے۔ آئیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانیں۔ 4 باب کی 1 اور 2 آیت، خداوند کی عدالت میں اسرائیل کے خلاف الزامات درج کیے گئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہیں؟ واضح طور پر بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ان میں وفاداری نہ تھی، خود سے وفاداری نہ تھی، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی تھی، اور وہ دنیا میں خدا کی معرفت سے خالی تھے۔ 2 آیت بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری تھی۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، یہ ان کی ظاہری بدی تھی۔ جی، ان کا خدا سے تعلق ہو یا آپس میں ایک دوسرے سے، ان میں بڑی بے راہ روی تھی۔ جی بھائی یوسف، ٹھیک ہے۔ 6 آیت میں ان لوگوں کی ہلاکت کے متعلق لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ عدم معرفت سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ سمجھ نہیں سکے؟ مکمل آیت ہے، چونکہ تم نے معرفت کو رد کیا تو واضح ہے کہ انہوں نے معرفت کو رد کیا، ایسا نہ تھا کہ انہیں اس کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ لہٰذا علم ان کے نزدیک تھا لیکن انہوں نے اسے رد کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ 12ویں اور 13ویں آیت ہمیں لوگوں کی بت پرستی کے متعلق بتاتی ہیں۔ وہ کون سے کام تھے جن سے بت پرستی ظاہر ہوئی؟ وہ کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے تھے، وہ لکڑی سے مورت بناتے اور اس کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری بات بت پرستی کے ساتھ ہی ناپاکی اور بدکاری بھی تھی۔ جی ٹھیک ہے، کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔
عزیز ناظرین، یہ تمام گناہ ان لوگوں میں ظاہر ہوئے جو خدا کے قدیم لوگ ہیں، عدم معرفت کے سبب سے نہیں، کیونکہ علم تو انہیں میسر تھا، کلام میں علم موجود تھا، شریعت کی کتابوں میں علم موجود تھا، اور انبیاء خدا کی پاکیزگی کے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے، اور وہ ان سے خدا کی محبت کے متعلق بہت کچھ کہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے معرفت کو رد کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجے میں عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ دور ہی سے خدا کا علم حاصل کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے نزدیک آئیں، کلام کے نزدیک آئیں، تاکہ وہ خود کو آپ پر ظاہر کرے، اور جب آپ ایک بار اسے جان لیں گے تو آپ پولس کے ہمراہ کہنے والے ہوں گے کہ میں تجھے مزید جاننا چاہتا ہوں، تاکہ میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔